औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर की 46 आयत हम पढ़ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत 47 से आज अपना मुताला शुरू करते हैं। आयत नंबर 35 जो आयत नूर के नाम से मशहूर है और उसके बाद की आयत में मुख्तलिफ पुरअसर तमसीलों के जरिए ईमान, कुफर और निफाक की हकीकत समझाई गई। तमसीलें थी वहाँ पे, हमने समझा उसको, और उसके बाद फिर इंसान के अपने अनफुस में और कायनात में फैली हुई निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। तो पिछली क्लास में हम देख रहे थे जो अल्लाह ताला के वाहिद इलाह होने पर गवाही देती हैं। अब मुनाफिकीन के तर्ज अमल के बारे में बराह रास्त बात हो रही है। पहले तमसीलों के जरिए हुई, फिर उन्हीं के लिए निशानियां सामने वाज़े की गई। अब जो उनका तर्ज अमल उस वक्त था वो बात हो रही है। एक तरह से हमारे सामने जीती जागती मिसाल एक बस्ती की सामने रखी गई। पहले मुनाफिकीन की मिसाल है, फिर मोमिनीन की भी थोड़ी सी मिसाल पेश की गई कि मोमिनीन का क्या हाल होता है, मोमिनीन का रवैया कैसा होता है, वो क्या करने वाले होते हैं। ऐसी बस्ती में रहने वालों की मिसाल जो हम कह सकते हैं बिल्कुल बुक नूर बनी हुई थी, ऐसे लोगों के दरमियान रहते हुए जिनकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के सितारों से दी और वो अंधेरों में भटक रहे थे। एक ऐसा भी ग्रुप था उसी बस्ती में। सोचें वो मदीने में जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मौजूद हैं, आपके सहाबा कराम जिनमें से एक एक का किरदार एक एक रोशन आसमान के सितारे के मानंद है, उन्हीं के साथ रह बस रहे हैं और कैसे अंधेरों में वो भटक रहे थे। वैसे अंधेरे जैसी मिसाल अभी हमने पिछली आयत में समझी थी। अंधेरों पर अंधेरे, जैसे कि गहरे समंदर के अंदर अंधेरा हो, उनका वो हाल था। खासतौर पे जैसे मुनाफिकीन की बात है कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या रवैया होता है। कहा जाता आयत 47 देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयक़ूलूना, और वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिर रसूली, और रसूल पर, व अताना, और हुक्म मान लिया हमने, अताअत की हमने, सुम्मा फिर, यतवल्ला फिर जाता है, फरीकुम मिनहुम एक फिरका उनमें से, मिन बाद ज़ालिका उसके बाद, वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं ये लोग ईमान लाने वाले। अब ये कि वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह के रसूल से और मुसलमानों से कहते हैं कि हम ईमान लाए, मोमिनों में रह रहे हैं, मोमिनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को अहले ईमान साबित करना ही चाहते हैं। कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाहि, तौहीद को मानते हैं, और साथ ही वबिर रसूली भी, रसूल के भी मानने का इकरार करते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के रसूल को मानने का ही नहीं बल्कि अताना, और हम अतात करते हैं, अतात का भी इकरार करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कहा जाता है उसके बाद यतवल्ला फिर जाते हैं, बल्कि उनमें से एक फिरका, वो भी है सारे वो अहले ईमान ही है, उनको भी अहले ईमान में शुमार किया गया, मुनाफिकीन को भी। लेकिन उनमें का जो एक फिरका है उसका क्या हाल है कि वो फिर जाते हैं। यतवल्ला जो कहा जा रहा है फिर जाते हैं, उससे क्या मुराद है, जब ईमान और अताअत के दावे को पूरा करने का वक्त आता है, जब उन्हें किसी काम के लिए बुलाया जाता है तब फिर जाते हैं। उनके लिए है ये बात कि वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं ये लोग ईमान लाने वाले, ईमान ही असल में तो नहीं लाते, ये कहा जा रहा है एक तरह से। इस आयत को वैसे दोबारा देखें, शुरू किस तरह हो रही है और ख़त्म किस बात पर हो रही है। बात है उन लोगों की जो अपनी ज़बानों से तो कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और ये क्या अताअत की हमने, लेकिन उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अलीम व खबीर का फैसला आखिर में क्या आता है कि वो मोमिन नहीं है, ये ईमान लाने वाले ही नहीं है। ज़बान से ईमान की बातें करते हैं, मुसलमानों में रहते बसते हैं, उनकी तरह खाते पीते, बल्कि मदीने के रहने वाले मुनाफिक तो बाकायदगी से मस्जिद में हाजिर होते थे। उन्हें अपना साबित करना था ना कि हम ईमान लाने वाले हैं। ज़कात भी देते थे, जहाद के मौक़ों पर भी कभी कभी साथ देते। मदीने में उनका कोई अलग गुरोह नहीं था, एक ही घर में रहने बसने वाले भी हो सकते थे। रिवायात से हम जानते हैं कि मुनाफिकीन का जो सबसे बड़ा सरगना था अब्दुल्ला बिन उबई, उसका बेटा जिनका नाम भी अब्दुल्ला ही था, वो एक मुखलिस मुसलमान थे। और भी इसी तरह के वाक़यात का पता चलता है, एक ही घर में चचा भतीजे मियाँ बीवी, उनमें से कोई एक निफाक का शिकार है और कोई सच्चे मोमिन है।
اب اس میں سوچیں تو ہمارے لیے کیسی فکر کی بات ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے میں اور آپ اور سارے مسلمان بھی زبان سے اقرار کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا شمار مومنین میں نہ ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو اس تباہی سے، اس خسارے سے بچانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین۔ اس آیت میں ایک وجہ تو بتائی گئی کہ یتولی فریق منہم، کہ ان میں سے ایک فرقہ منہ موڑ جاتا ہے۔ ولا تولا کے معنی منہ پھیرنا، الٹا جیسے پھر جانا، پیٹ پھیر لینا، موقع سے بھاگ جانا۔ گویا ان کا کیا طرز عمل ہے، جب اطاعت کا موقع آئے، جب انہیں کسی کام کے لیے بلایا جائے، انہیں کوئی کام دیا جائے، عمل کا جب موقع ہو، اس سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ آج ہماری سچویشن کچھ مختلف ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے نہیں بلا رہے ہیں ہمیں، لیکن دن اور رات میں کتنی ہی دفعہ ہمارے سامنے بھی یہ امتحان آ ہی سکتا ہے کہ ہم اطاعت کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہیں، یا پیٹ پھیر جانے والوں میں ہیں۔ اب یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب پر تو عمل کرتے ہی تھے، خواہ دل کی بہت رضامندی سے نہ کرتے ہوں، لیکن پیٹ پھیرنا ان کا زیادہ تر کب ہوتا تھا؟ دین کی، اسلام کی دوسری خدمات کے لیے ہوتا تھا نا، مدینے کے دفاع کے لیے جس طرح اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، اس سے منہ موڑ جاتے تھے۔ اس پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کام آسان نظر آتے ہوں وہ تو کر لیتے ہوں، وہ کر لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو حکم گراں گزرتا ہے، جو آج ہمیں مشکل نظر آتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، آج کے زمانے میں کوئی بھی سوچ لے کہ نہیں چل سکتا، یا اس وقت یہ کام ہو نہیں سکتا، اس حکم پر اب عمل نہیں ہو سکتا، یا کسی کے خواہشات سے ٹکراتا ہے، کسی کو اپنی دنیا ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہے کسی ایک حکم پر عمل کرنے سے، اور اس بنا پر اللہ کے حکم کو اگر پس پشت ڈال دے تو کیا ہے، وہ تولا ہی ہوا نا، منہ موڑ جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی سلامتی، ایمان اور اطاعت کے بلند درجوں پر ہی ہو، لیکن اس کے لیے فکر رکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بھی۔ دعا، کتنی دعائیں بھی اسی کے لیے ہیں بھی، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہمارے پروردگار ہمیں اسلام پر موت عطا فرما، صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دیجئے۔ اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے۔ شیطان کی مسلسل کوششیں ہیں نا، ہمارے نفس بھی بہت ہی کمزور ہے، پھسل سکتا ہے، اپنے رب سے ہی مدد کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی اس طرف جھکے نہیں، ہم نفاق کی طرف جھکنے والے نہ ہوں۔ جس ایمان کا ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اس پر قائم بھی رہنے والے ہوں۔ استقامت اصل چیز ہوتی ہے نا، وہی کمی تھی نا، استقامت نہیں تھی ان میں، قائم نہیں رہتے تھے، جلدی پھسل جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے، وہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ اور پھر کہا جاتا ہے آیت 48 دیکھیے، وَإِذَا، اور جب بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، لیے تاکہ یحکمہ فیصلہ کیا جائے، فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، اذا تب فریق منہم معرضون، ایک فریق ان میں سے اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کس طرح؟ اللہ کی طرف بلایا جانا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف کیوں ان کو بلایا جا رہا ہے؟ تاکہ کہا جا رہا ہے کہ رسول فیصلہ کریں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، اب وہ خواہ کسی جیسے مقدمے کے فیصلے کی بات ہو، کسی بھی معاملے کی بات ہو، کسی جھگڑے کا فیصلہ ہو، کسی بھی معاملے کا طے کرنا ہو، جب انہیں اس کی طرف بلایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کترا جاتے ہیں۔ آیت کے الفاظ کو غور سے دیکھیں، بات شروع ہوتی ہے اذا سے، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو بلانا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلانا، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. یحکمہ جو ہے وہ بلانے کے بعد تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی نا. یحکمہ واحد کے صیغے میں سنگولر ہے. تاکہ فیصلہ کرے. اب یہ کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول فیصلہ کریں. اللہ کے رسول کے بعد مسلمان جج اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یحکمہ اللہ کے رسول کا فیصلہ جیسے اللہ کا ہی فیصلہ ہے. بلانے کی بات تو اللہ اس کے رسول کی طرف تھی، لیکن پھر فیصلہ کرنا اللہ کے رسول کی بات یہاں پہ آ رہی ہے. وہ بھی فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے حکم کی پابندی ہوگی. اب وہ ایک منصف جج، ایک مسلمان جج اللہ اور اس کے رسول کے بالکل قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے اس کو اسی طرح لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس کو مقام دینے کی ضرورت ہے. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم، تب یہ اذا کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ جیسے فوراً ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ فوری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فریق کہ وہ معرضون، وہ اراد کرتے ہیں، فوراً پھر جاتے ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، ان سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے ہیں. اب یہاں موردون کا اراز سے لفظ آ رہا ہے. تولا پچھلی آیت میں تھا نا. تولا یا بلا یا اراز دونوں ہی تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، سینونیم کہہ سکتے ہیں. بلا زیادہ تر جیسے فزیکلی خود پلٹ جانے کے لیے آتا ہے، جیسے انسان پھر گیا، پلٹ گیا. اراز کہیں تو قلب و ذہن کا اراز بھی ہو سکتا ہے، دلوں کا پھر جانا، اطاعت کے لیے دل کا راضی نہ ہونا بھی ہو سکتا. اگلی آیت میں اس کی اور وضاحت ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، وَإِن اور اگر یکن ہو لَهُمُ الْحَقُّ ان کے لیے حق، یعنی اگر وہ حق پر ہیں، جیسے کوئی فیصلہ کروانا ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو چلے آتے ہیں الیہ، طرف اس کی ہی کا اشارہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ پھر اسلامی عدالت میں آ جاتے ہیں. مدعنین کا جو لفظ ہے دال عین نون سے، دال عین نون ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے اطاعت کرنا، فوراً کرنے کے لیے تیار ہو، کوئی جیسے اشاروں پر چلنا مراد ہوتا ہے. تو بڑی اطاعت گزار، اطاعت شعار بن کر آ جاتے ہیں کہ اس وقت تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، تو ہاں ہم تو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں اور آ کے فوراً فیصلہ کروانا چاہیں. یعنی جب خود حق پر ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں فائدہ ہے، اسلامی عدالت، اسلامی قانون سے خود کو فائدہ ہی پہنچنے والا ہے، تب تو آ جاتے ہیں مدعنین بن کر، گویا بہت اطاعت کرنے والے ہوں، گویا ان کی ساری نظر دنیاوی فائدوں پر ہے، جہاں سے فائدہ ہو رہا ہو وہیں فیصلے کروا لیں. اس وقت کے منافقین یہودیوں کی عدالتوں میں بھی چلے جاتے تھے نا، جب وہاں سے فائدوں کی امید ہوتی. ان کی عدالتیں ظاہر کرپٹ بھی تھیں، دوستیاں، سفارشیں، رشوتیں بھی چل سکتی تھیں. تو جب وہ پتہ ہے کہ اصل تو غلطی پر ہے، اصل میں انہیں حق نہیں ملنا ہے، تو اس وقت ان کی کیا ترجیح ہوتی تھی کہ ان کے پاس جائیں، یا کوئی ایسے معاملے میں فیصلہ ہونا ہے جس سے انہیں پتہ ہے کہ وہاں زیادہ فائدہ ملے گا اسلامی عدالت کی نسبت، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. سورہ نساء میں یہی بات اور زیادہ زور دے کر سمجھائی گئی. اسے سمجھ میں بھی آتا ہے، آیت کی وضاحت بھی ہوتی ہے ان دونوں آیات کی، کہ اصل میں مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، ایک منافق کا کیا رویہ ہوتا ہے. وہاں پہ حکم کی طرح ہے آیت 59 میں سورہ نساء کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بھی ہے وہاں پہ اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. بہت ہی ایمفیسس بھی ہے نا اطاعت میں، یعنی رسول کی بھی اطاعت کے ساتھ دوبارہ سے واطیعوا الرسول کہا جاتا، رسول کی اطاعت کرو، اس سے کوئی سیکنڈری چیز مت سمجھو. اور اولی الامر بھی، جو صاحب امر ہوں، ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے رسول کے بعد بھی پھر جو ذمہ دار ہوں گے مسلمانوں میں، مسلمانوں کے معاملات کے، ان کی بھی بات اسی طرح سنی جانی چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور پھر اگر کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ اور یوم آخرت پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. وہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر معاملے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینے کی ضرورت ہے.
ان سے فیصلہ کروائیں، وہ اصل اتھارٹی رکھتے ہیں. ان کی وہاں پہ حکم کی طرح آ رہا ہے کہ جاؤ فردوہ الی اللہ، پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے یہاں تک کہ مومن ہی نہیں ہے، یہاں وہاں پہ کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول پر. اس کا بھی یہی مطلب ہوا نا کہ اگر تم نہیں جاتے فیصلہ کروانے، اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پھیرتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھک نہیں جاتے، تو گویا اصل میں تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے جیسے کہا جا رہا ہے وہاں پہ. بلکہ آگے پھر اور تنبیہ ہے سورہ نساء میں اس کی اگلی آیت میں کہ تم نے دیکھا علم ترا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. طاغوت اب یہاں پہ جیسے غیر اسلامی عدالتوں کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے، جو مجبوری ہماری ہو، آج کوئی اگر اسلامی عدالت نہیں ہے جب ہمیں جانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مواقع ہوں اور یعنی کہ جیسے کئی معاملات کے فیصلے ہم اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں اپنے ذاتی معاملات کو، لیکن دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے غیر اسلامی عدالت کی طرف رجوع کریں، وہ ان کے لیے تنبیہ آ رہی ہے. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہا جاتا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور اس کے اور آؤ رسول کی طرف، تو منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 65 میں وہاں پہ اور بہت ہی جیسے بہت ہی پر اثر طریقے سے کہا گیا، فلا پس نہیں، و رب کا قسم تمہارے رب کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہو کہ آپ کے رب کی قسم. کتنا جیسے اس میں شدت ہے نا بات میں کہ یہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو وہ ہو نہیں سکتا. لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. قسم کھا کے پر اثر انداز میں پر زور انداز میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، بالکل تسلیم کر لیں، دل سے تسلیم کر لیں. یہی بات آج ہمارے لیے بھی سوچنے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نہیں ہے مگر وہ سارے قوانین موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیں پتہ ہے کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے، اور ان معاملات کے فیصلے کو صرف دنیا کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے کے بجائے کہیں اور جائے تو کس طرح قسم کھا کے کہا جا رہا ہے فلا و ربک لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ یہ نہ کریں کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. کس طرح ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی فیصلے کو انسان رد کر دے اور پھر بھی وہ مومن ہو. اب بات صرف مقدمات ہی کی نہیں ہے، قرآن میں ہمیں پتہ ہے نکاح، طلاق، وراثت کے قوانین کس قدر تفصیل سے بیان ہوئے. دوسرے معاشرتی احکامات جن کی تفصیل سورہ نور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ احزاب میں بھی آتی ہے، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے. اب وہ سارے احکامات ہیں اور اللہ کا ایک حکم ہو اور اسے سن کر اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے کا رد عمل اس کے خلاف ہو، اس کا ذہنی اعراض کر وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کون کر سکتا ہے، آج کے دور میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آیات کو تو بڑی خوشیلانی سے پڑھ لے لیکن عمل اس پہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو یہ سب اعراض ہی ہے. ویسے غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں اور کسی اور کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے. اللہ علیم اور حکیم ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کے باوجود کون مومن ہے اور کون مومن ہے ہی نہیں، کون مومن نہیں ہے وہ سمجھ میں آتا. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت 50 دیکھیں، افی جو ہے سوال کے لیے، کیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، امر تابو یا ارتابو شک ہے ان کے دلوں میں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ اللہ ظلم کرے گا.
علیہم و رسولہ، ان پر اور اس کا رسول، بلکہ اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں آج جو ہے ظاہر ہے سوال کے لیے، ویسے کیا سوال کے لیے ہوتا ہے، لیکن جواب مانگنے کے لیے نہیں ہے یہ سوال، بلکہ انسان کے سوچنے کے لیے ہے کہ وہ خود اپنا حال دیکھے کہ کیا ہے ان کے دلوں میں، کیا مرض ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ دل کے مرض کیا کیا ہے ہم قرآن میں دیکھتے بھی آ رہے ہیں۔ حسد اور نفاق کو خاص طور پہ جیسے قرآن میں دل کی بیماری کہا گیا، یہاں ظاہر منافقین کی بات چل رہی ہے۔ نفاق کو مرض کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بالکل ایب نارمل چیز ہے نا۔ جسم میں کوئی چیز صحیح کام نہیں کر رہی ہو تو ہم اسے مرض کہتے ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوشش نہ کی تو بڑھتے بڑھتے ہمارے ہلاکت کا باعث ہی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اندر کے نفاق، دل کی بیماری کی اگر انسان نے پرواہ نہ کی، اس کو اپنی اس بیماری کو ڈائگنوز انسان نہ کرے، اس کی اصلاح کی فوری کوشش نہ کرے، تو اس کے ایمان کا ہی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس مرض کے سمٹمز میں سے ایک یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے اگر دل جھکا ہوا نہ ہو، جس بات میں اپنی دنیا کا فائدہ ہے اس میں تو دین کو مان لے، جہاں دنیا ہاتھ سے نکلتی نظر آئے وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دے۔ سوال کی طرح جو بات کہی جا رہی کہ انسان خود سوچے، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا بات ہے، کیا مرض ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا دلوں میں کوئی بیماری ہے، کہ نفاق تو نہیں در آیا؟ اور پھر امر تابو، یا یہ کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو اپنا خالق اور مالک ہونے کا اقرار کرنے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے رسول کہ اگر کوئی دل سے تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ انسان اطاعت کے لیے جھک جائے، اور اگر کوئی اطاعت کے لیے نہیں جھکتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آئے اسے ماننے سے انکار کر دے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے سوچیں پولیس کی وردی میں کوئی آ کر حکم دے تو آپ فوراً اس کے اشاروں پر چلنے لگتے ہیں، اور کوئی بغیر وردی کے آپ کو حکم دے، کہے کہ میں پولیس والا ہوں، آپ اسے ماننے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا یقین نہیں ہے کہ وہ پولیس سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی اتھارٹی رکھتا بھی ہے۔ اسی طرح محبت کے بے حساب دعووں کے باوجود اگر کوئی رسول کے اطاعت سے انکار کرے تو یقیناً رسالت پر ہی شک رکھتا ہے۔ کہہ تو رہا ہے زبان سے، مگر اسے اگر پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ بات ماننا لازمی ہے، اور پھر نہ مانے تو کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ مرض ہے، شک کا مرض ہے ان کے دلوں میں، وہ شک جو نفاق تک پہنچانے والا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے یا یہ کہ ان یحیف اللہ علیہم ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا یہ کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ کچھ ظلم کریں گے۔ یحیفہ جو ہے الحیف، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا، یعنی یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مومن ہوتے ہوئے اللہ کے رسول پر یہ اعتماد نہ ہو کہ وہ ظلم نہیں ہونے والا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے ہی حق میں ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اسلام کے جو بھی فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں، ہاں وہ سزائیں تک بھی ہوں یا کسی بھی معاملے میں جو بھی فیصلہ ہو، اس میں اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وراثت کے قوانین تک بھی ہوں، کوئی سا بھی فیصلہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادتی کا ذرا سا بھی امکان ہے۔ اگر ایمان رکھتے ہوئے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ زیادتی ہو رہی ہے، کیوں ان کو ڈبل حصہ مل رہا ہے، کیوں مجھے آدھا مل رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی ہے نا، نفاق دل میں در آیا ہے، اسی وجہ سے وہ فیصلے کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تو جیسے ناانصافی اور ظلم کا ہی اندیشہ ہے۔ اس وقت کے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اور ہمارے لیے بھی پھر وہی بات کہ اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے جھک نہیں جاتے۔ اللہ کا صاف صاف حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم اس سے اعراض برت جاتے ہیں یا پیٹھ ہی موڑ لیتے ہیں، تو خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی بات ہے، یا ان تینوں ہی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ جب تک اس بیماری کو ٹھیک نہیں کریں ایمان کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ہر مرض سے اپنے آپ کو بچا لیں، نفاق سے، شک کی بیماری سے، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد اور توکل نہ ہونے سے،
کہ وہ ہمارے لیے خیر ہی چاہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو اگر نہیں کرتے تو پیچھے انہی کے لیے کہا گیا تھا وہ مومن نہیں ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے بل اولئک هم الظالمون، یہ کون ہے؟ ظالمون ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اپنے نفس پر ظلم، معاشرے پر ظلم، اللہ کے حق کے ساتھ ظلم کرنے والے، جو اس طرح سے نہ مانے، جو نفاق کر رہے ہیں، اس ایک طرح سے ظالمین میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرما رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا آیت 51 دیکھیں، انما کا یاد ہوگا جیسے سوائے اس کے نہیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ بس یہی بات ہے، کانا ہے قول المؤمنین، بات مومنین کی، مومنین کا قول، مومنین کا طریقہ کیا ہے، اذا جب دعو الی اللہ و رسولہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان۔ بالکل آیت تو پیچھے جو آیت تھی، آیت 48 میں دیکھیں، ان کو بھی بلایا جاتا تھا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا کیا تھا طریقہ کہ وہ منہم موردون، وہ پلٹ جاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں مومنین کا کیا طریقہ ہے، مسلمانوں کی کیا شان ہے، ایک سچے مومن کا کیا طریقہ ہے، ان یقولوا، یہ کہ وہ کہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور اطاعت کی۔ اس طرح سے دوسری تصویر بھی ساتھ رکھی جاتی ہے نا، فرق نمایاں ہو جائے، صحیح غلط کی تمیز آسانی سے ہو جائے، یہ کردار ہونا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہو اپنے مومن ساتھیوں کو دیکھتے نہیں ہو کیا ان کا طریقہ ہے، انہیں بھی جب اسی طرح جب انہیں بلایا جاتا ہے وہ تو سمعنا و اطعنا کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں سمع و طاعت کرنے والے، صحیح معنوں میں سن لینے والے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح باپ اپنا خواب سناتے ہیں ان کو، اپنی جان قربان کرنے کی بات ہے، لیکن کوئی ہچکچاہٹ نہیں، فوراً ہی سمعنا و اطعنا، اسی لمحے تیار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی بات، اس وقت کا ہمیں جو واقعات کا پتہ ہے، کس طرح جو احکامات ان کے سامنے آتے ہیں ان کے معاملے میں کیا رویہ ہوتا ہے۔ سوچیں بچپن سے جب سے آنکھ کھولی تھی، مسجد الحرام کی کیسی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، خود قرآن میں کہا جاتا کہ وہ بڑی بات تھی، بڑا امتحان تھا، آسان نہیں تھا وہ، لیکن اس کو بدلنا پڑا، اور فوراً ہی تیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف قبلہ آپ نے کیا انہوں نے بھی بس قبلہ کر لیا، کوئی سوال نہیں کہ قبلے کو ہمیں کیوں چھوڑنا ہے، اور پھر بدلنا پڑا، پھر واپس مسجد حرام کی طرف کرنا پڑا۔ معلوم ہے کہ اہل کتاب اور منافقین مذاق بنائیں گے، اب عادت بھی ہو چکی، مسجدیں بن چکی ہیں اس قبلے کی طرف، لیکن ایک لمحہ بھی سوچے بغیر فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، نماز میں بھی حکم ملا، اسی وقت پلٹ گئے، تو وہ ہوتی ہے اطاعت، وہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، یہ نہیں کہ سوال کر کر کے ٹالتے جائیں، جیسے بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، کیسی گائے، اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، پھر بمشکل اس حکم پر عمل ہو۔ ایک سمعنا و اطعنا کرنے والے وہ لوگ تھے نا، ان کے بارے میں کس طرح جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، کر تو دیے ذبح انہوں نے گائے، لیکن کس طرح سے کی، کرتے ہوئے نہیں نظر آتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ رویہ جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی کتنا بڑا امتحان تھا، اپنے سے بھی زیادہ، اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ مشکل چیز ہو سکتی نا، صرف اشارہ ہی ملتا ہے، اکلوتا بیٹا، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے سالوں کے انتظار کے بعد جو ملا ہے، اب جو چلنے پھرنے کے مدد کے قابل ہو چکا، اسے جا کے قربان کرنے کا ادھر اشارہ ہوا بغیر کسی سوال کے، بس بجا لائے فوراً حکم۔ تو وہ ہوتے ہیں لوگ جو جن کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا کیا مفہوم تھا؟ اصل مقصد یا اصل مطلوب کو پا لینا، اور مکمل فلاح جب بھی ہوگی نا جب کہ خسارے سے، ناکامی سے، برائی سے اپنے آپ کو کوئی بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں جیسے کہا جاتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا دیا گیا، النار سے، دوزخ کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے بھی کوشش، مسلسل کوشش کرنا پڑتا ہے نا،
ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے جو ناکامی کی طرف لے جانے والی ہوں. اب اس دائمی فلاح کے لیے تو پھر سوچیں کہ کیسی کوشش کی ضرورت ہے. وہ کرنا ہوگا جس کا حکم دیا گیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا جس سے روکا گیا، تب ہی مفلحون میں شامل ہو سکتے. یہ جو نمونے کا کردار ہے اس کی اور تفصیل آتی ہے، وہ کردار جسے اپنانے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آیت 52 دیکھیں. وَمَن، اور جو یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے خشیت رکھے گا، وَيَتَّقْهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی تو بات مسلسل سمجھتے ہی آ رہے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے اور وَيَخْشَ اللَّهَ، اور خشیت رکھے اللہ سے. خشیت کیا ہوتا ہے؟ علم کی بنا پر کسی کو جیسے جانتے ہو، معلوم ہو، کسی کی عظمت کو پہچان کر، کسی کی تعظیم کے ساتھ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہے خشیت. اپنے رب کو، اس کی قدرت اور کبریائی کو پہچان کر، اس کے احسانات کو جان کر، اپنے رب کے لیے جو دل میں خشیت پیدا ہو، اسی سے پھر صحیح تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہوا. یتقی، پھر صرف خشیت ہی بس دل میں ہی رکھنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال بھی رکھنے والا ہو، اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچانا، وہ ہے تقویٰ. وَيَتَّقْهِ کرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری کرنے والے ہوتے ہیں. دل کا ایمان پہ تو بہت سے دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ بھی ساتھ ہو. ان کے بارے میں پھر کہا جاتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہے. اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے یا اطاعت سے نکل جانے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کی خشیت کے ساتھ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں. اس تقویٰ کے ساتھ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب ہونے والوں کے لیے پہلے مفلحون کی بات تھی، یہاں فائزون کی بات ہے. فلاح میں 3 مفہوم شامل ہوتے ہیں. جیسے فلاح کے معنی پھاڑنا بھی ہوتا، اسی سے پھر کامیابی، بقا، باقی رہنے والے. افلاح کامیاب ہونا، مراد کو پہنچنا، مراد کو پا لینا. وہ بھی یاد ہی ہوگا فلاح کا اصل لفظ کس طرح ہے نا، فلاح کسان کو کہتے ہیں. تو کس طرح وہ زمین کو پھاڑے، بیج لگائے اور پھر اس سے جو پھل وہ حاصل کر لے، تو وہ کیا ہے؟ کامیابی. ایسی کامیابی جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ہو، وہ ہے افلاح. محنت کا جائز ثمرہ مل جانا، اب اس کی جیسے ہاتھ سے نکلنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ فلاح ہے. اور فازہ کا لفظ کو سمجھا گیا کہ کسی مصیبت سے بچ کر کسی اپنی جو محبوب اور مرغوب چیز تک پہنچنا، سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا. ابھی سورہ آل عمران کی جو آیت 185 ہم نے یاد کی تھی، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ایک مومن کا کیا ہے؟ النار سے ڈرتا ہے، وہ اس سے بچا لیا گیا. اور کیا وہ مرغوب چیز اس کی کیا ہے؟ اپنے اللہ کی رضا کو پا لینا، اس کی جنت کو پا لینا. وہ اس نے پا لیا، فقط فازا، پس وہ کامیاب ہو گیا. تو فازا پھر ایسے عمل کے لیے بھی آتا جس میں کوتاہی کا نتیجہ ہلاکت اور کامیابی پر بہت زیادہ انعامات بھی ملے. وہ ہے اصل میں فازا، کامیابی. فوزیہ کا نام اسی سے ہے. ہماری کلاس میں 3 فوزیہ ہیں، انشاءاللہ کامیابی پانے والوں میں شامل ہوں، وہ بھی اور ہم سب بھی. آیت 53 وہ پھر موضوع پلٹ رہا ہے. یہ تو ایک تصویر رکھی گئی تھی نا، ایک خوبصورت تصویر سامنے رکھ کے دونوں تصویروں کا موازنہ انسان کر لے. نفاق کیا ہوتا ہے، سچا ایمان کیا ہوتا ہے، نفاق کی کیا روش ہے، اہل ایمان کی کیا روش ہے. اور پھر بات اصل موضوع جو چل رہا ہے منافقین کا، اسی پہ پر بات ہوتی ہے. وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، صرف قسمیں نہیں کھاتے، ایمان بھی ایک یعنی پکی قسم کو کہا جاتا. پھر جہدہ ایمانہم آتا ہے. جہدہ کہیں تو جیسے بہت ہی سخت مشقت کو بھی کہتے ہیں نا، تو جہدہ ایمانہم سخت قسمیں، بڑی بہت پکی قسمیں کھاتے ہیں. لئن، کہ اگر، امرتہم، جو حکم دے ان کو، تو حکم دے ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اگر حکم دے، لَيَخْرُجُنَّ، اور زیادہ ایمفیسس، بڑی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ اپنا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں منافقین کہ وہ تو ضرور ضرور نکلیں گے.
لَيُخْرِجُنَّ، نکلنے سے گھبراتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، جہاد کے لیے جانا ہو تو اپنی موت نظر آتی تھی اس میں، اور اس کے لیے پھر باتیں خوب بناتے تھے۔ منافقین کے قسمیں کھانے کی بات قرآن میں کئی مقامات پر آتی، جن کے دل خود ہی جانتے ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے، انہیں ہی قسمیں کھانے کی ضرورت زیادہ ہی ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ سورہ توبہ کا پتہ یہ کس طرح وہاں ساری بات اسی کی ہو رہی ہے، جو غزوہ تبوک پہ نکلنے کا موقع تھا، تو وہاں پہ جو لوگ پیچھے رہنے والے تھے ان کے بارے میں کہا گیا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہاں پہ حلف کے قسم کے لیے ایک اور لفظ آ رہا ہے۔ ابھی قسم ایمان ہم نے پڑھا، حلف بھی اسی طرح بہت حلف ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں، جیسے حلف اٹھا کے بہت ہی پکا وعدہ کر رہے ہوں، باللہ اللہ کی، لو استطعنا کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ مسلمانوں کو اصل میں چاہتے تھے نا کہ وہ انہیں سمجھیں کہ ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہم بھی انہی جیسے مومن ہیں، تو ان سے بات کر رہے ہیں، معکم جمع کے صیغے میں، ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، اور ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہیں۔ لکاذبون ایمفسس کے ساتھ کہا جاتا کہ وہ تو بالکل جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی ہیں۔ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے لیے جھوٹے بہانے بنانے والوں کے لیے کیسی سخت وعید ہے نا۔ باتوں سے لوگ بس بے وقوف بنانے کی کوشش کریں، صرف اب عمل میں جو کمی ہے اس کو باتوں سے پورا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ کہا جاتا تو یہ کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے، دوسرے کہ یہلکون انفسہم بھی، اپنے ہی آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بہانے بنانے والا کسی اور کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنے آپ کو پہنچاتا، اپنے نفس کو پہنچاتا ہے نا، کہ خود کام میں پیچھے رہ گیا، خود ہی اپنے آپ کو اس نے محروم کر لیا، اتنے بڑے اجر سے محروم کر لیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملنے والا تھا، اور تھوڑے سے کسی دنیاوی کام کے لیے کوئی چھوٹا سا بہانہ بنا کر، ہر انسان کے لیے ہوتا نا، خود اپنے آپ کو انسان پش کرے تو کیسے کامیابیوں تک پہنچتا ہے نا، دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیاوی کی بھی کامیابیاں انہی کو ملتی ہیں جو اپنے آپ کو خود پش کرنے کو تیار ہو، خود رخصتیں لینے کو تیار نہ ہو، خود آسانی سے پیچھے ہٹ جانے والے نہ ہوں۔ اور پھر دین کے معاملے میں تو اور بھی نفس اور شیطان کی کیسی کوششیں ہوتی ہیں پیچھے ہٹانے کی، ان سب سے لڑ کر، ان کو پش کر کے، انہیں دور کر کے، جو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے، وہ کیسے اپنے نفس کی کیسی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، جو نہیں کرے وہ تو اپنے ہی آپ کو پھر ہلاک کر لیتا ہے۔ سورہ نور کی آیت 53 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اب آگے کیا کہا جاتا، قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، لا تقسموا، کہ نہیں تم قسمیں کھاؤ، صاف منع کر دیا جاتا کہ باتیں مت بناؤ، قسمیں مت کھاؤ، تو کوئی جیسے فائدہ نہیں ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ طاعت معروفہ، طاعت معروف، طاعت پسندیدہ ہے۔ طاعت معروفہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پہ، معروفہ کو یہاں دو طرح سمجھا گیا، ایک تو یہ کہ اطاعت ہی اصل میں پسندیدہ چیز ہے، باتوں سے تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، باتیں بنا کر تم اللہ کے رسول کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے، اصل جو پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے، اطاعت ہے، عمل ہے، عمل کر کے دکھا ہے۔ زبانی باتیں اور قسمیں، وہ تو اگر خالی خولی قسمیں ہوں تو اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ ان کی اطاعت معروف ہے، یعنی پہچانی جا رہی ہے، ان کے عمل سے نظر آ رہی ہے، ترجمے میں کہیں دیکھیں گے لکھا ہوگا ان کی اطاعت کا حال معلوم ہے، ان کے اطاعت معروف ہے، سب کو پتہ ہے، باتوں کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، صرف باتیں کرنے والے ہیں، ان کے اطاعت کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر اور بڑی تنبیہ کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ خبر رکھتا ہے، خبیر میں تو خوب جاننے والا، بے شک کے ساتھ کہا جاتا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کو تمہارے کرتوتوں کی خوب خبر ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ وہی چیز بھولے رہتے تھے نا، اسی سے نفاق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو تم بہانہ بنا رہے ہو، جو تم رخصت لے رہے ہو، اس سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کتنا اس نے تمہارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے، تم کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر رہے ہو، اصل بہانہ کیوں بنا رہے ہو، اصل نیت کیا ہے، دنیا میں کیا چاہتے ہو، کیا کتنی دنیا کی طلب ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ تنبیہ کی جاتی ان اللہ خبیر بما تعملون، اور پھر کہا جاتا قل کہہ دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول کی اطاعت پہ بار بار بہت زیادہ ایمفیسس ہے نا ان آیات میں، اس لیے دوبارہ سے اطیعوا الرسول کہا جاتا اور اطاعت کرو رسول کی۔ منافقین کے لیے وہی بڑا مشکل کام تھا نا، اللہ کے اطاعت کی تو بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا انہیں تو اپنے جیسا انسان سمجھ لو، کتنا حسد بھی تھا نا کچھ منافقین کے دل میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بات ماننا ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی بلکہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو تو جیسے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات تو قرآن میں آئی نہیں ہے، یہ تو حدیث میں کہیں ملتی ہے جیسے کہ اب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہ کتنی یعنی بالکل ہی اسلام کے منافی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اتنی ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ موڑو گے، پھر جاؤ گے، وہی جس طرح واللہ کے لفظ نے سمجھا، فَإِنَّمَا، بس صرف فَإِنَّمَا کا معنی یاد ہے، صرف یہی بات ہے، بس یہی بات ہے، علیہ، اس پر، ہی کا اشارہ یا اللہ کے رسول کی طرف ہے، علیہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما حملا جو ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم اور تم پر، ما علیکم ما حملتم جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی، وَإِن اور اگر تطیعوہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، یہاں پہ بھی اطاعت ہو کا آ رہا ہے اس کی، یعنی وہی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تہتدو تو ہدایت پاؤ گے، وما اور نہیں ہے علی الرسول رسول پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا، البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا۔ اب یہاں وہی بات چل رہی جو منافقین سے جو بات چل رہی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت تو ہے ہی، رسول کی اطاعت، اور بہت ہی جیسے ایمفیسس کے ساتھ بات کہی گئی نا، اطیعوا اللہ والرسول، رسول کی اطاعت کا دین میں کیا مقام ہے، ہم اپنی کلاسوں میں بہت اس پہ بات کرتے بھی رہے، سمجھتے بھی رہے، وہی بات بالکل جیسے یہاں پہ صاف صاف سمجھا دی گئی کہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت لازمی ہے اور رسول کی اطاعت سیکنڈری چیز ہے، بلکہ بات یہ کہ رسول کی اطاعت سے انکار کیا جائے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا جائے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، کہ اللہ کی اطاعت ہی مکمل نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر۔ ذرا سوچیں اگر سنت کو فالو نہیں کریں تو اقیم الصلاۃ کے حکم پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں پڑھ لیں اقیم الصلاۃ کی کتنی جگہ آتا ہے، اسے کیا پتہ چل سکتا کب کتنی نماز پڑھیں، کتنی رکعتیں ہوں، کس طرح نماز میں کیا پڑھیں، وہ سب تو نہیں پتہ چلتا نا۔ اسی طرح پھر پورے دین کی بھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی کتاب پر ہمیں عمل کر کے دکھایا اسی طرح ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی منافقین ہی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق کر رہے تھے، اور اگر آج جو کوئی اس طرح کرتا ہے وہ اس کے لیے پھر وہی نفاق کا ہی اندیشہ ہے نا۔ فرق اگر ہے تو صرف اس میں ہے کہ قرآن میں کسی غلطی کا اندیشہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے محفوظ رکھنے کا، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی ہم تک پہنچے ہیں، جو کہ تو ہم تک پہنچ رہے ہیں قرآن کے الفاظ، لیکن احادیث جن کے آتھینٹک ہونے پر کچھ شبہ ہو سکتا، وہ شبہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قطعی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات بالکل سچی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بالکل اسی کے مطابق ہے، لیکن ہم تک جو پہنچنے والے ذریعوں پہ شبہ ہو سکتا، جسے بالکل صحیح طریقے سے پہنچا دینے کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست کوششیں کی، اسی لیے اتنے سارے بالکل صحیح احادیث کے مجموعے ہیں جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن انسانی کوشش میں ظاہر ہے کہیں غلطی بھی ہو سکتی، اس لیے انہیں قرآن کے ذریعے جانچنا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہمیں مل رہی ہے تو وہ خواہ بخاری کی حدیث ہو یا مسلم کی، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آتھینٹک ہے جو ہمیں پتہ ہے انہیں تو اسی طرح سے لینے کی ضرورت ہے۔
جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے اور اگر تم پھر جاؤ، یعنی اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے پھر جاؤ تو پھر کیا ہے کہا جاتا فَإِن تَوَلَّوْا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پھر کیا ہے جو ما حُمِّلَ علیہ ما حُمِّلَ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ان کی ہے، جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی وہ تم پر ہے۔ اب وہ کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی، آگے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ان پر تو بس کیا ہے الا البلاغ المبین۔ البلاغ المبین کیا ہوتا، بلاغ پوری طرح پہنچا دینا، مبین صاف صاف واضح کر کے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، وہ بات کو پوری طرح سے پہنچا دیں۔ اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم پر وہ ہے جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی، تم پر یہ ذمہ داری کہ تم اطاعت کرو، اور اطاعت اگر کرو تو پھر کیا ہے تہتدو، تم ہی ہدایت پاؤ گے، تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہدایت پاؤ گے، تمہیں ہدایت اس کی ملنے والی ہے۔ اور یعنی اپنی ذمہ داری خود انسان محسوس کرے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچنے والا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم اطاعت کرو تمہارا فائدہ۔ اب یہاں پہ بار بار اطاعت کی بات اس طرح سے چلتی چلی جا رہی ہے نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور تو پھر تم ہدایت پاؤ گے، پھر تم نفاق سے نکل سکو گے، پھر تم اپنے آپ کو نفاق سے بچا سکو گے کہا جاتا۔ آگے پھر اسی کی بات ویسے تھوڑی سی چل رہی ہے اگلی آیت میں، لیکن اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اگلی آیت کو ہمیں اگلی دفعہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔